अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट हाफ के अंदर हमारी कोशिश होती है कि आपको कोई ना कोई ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन की जाए और कुछ गेस्ट भी ऐसे बुलाए जाएँ जिससे उस टॉपिक के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल सके। तो आज हम खास तौर पर महंगाई के हवाले से पैदा होने वाले इशूज़ के ऊपर बात करेंगे और ये इशूज़ बहुत ही संजीदा हैं और संजीदा नौयत के इस वजह से है कि डायरेक्टली रिलेशंस के ऊपर महंगाई जो है वो किस तरह से इफेक्ट कर रही है। कहा जा रहा है कि अगर खास तौर पे एक अंदाजे के मुताबिक देखा जाए तो तकरीबन 30% इजाफा जो है वो तनसीख निकाह के अंदर अदालतों में देखने को मिल रहा है। वजूहात जब शादी के जोड़ों से बुला के पूछी जाती है तो ये बताया जाता है कि महंगाई के बढ़ने की वजह से बीवी के अखराजात जो है वो सही से उठा नहीं पाता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली तनसीख निकाह की तरफ मामला तो जो है वो जाने शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि एक दौर होता था कि ये कहा जाता है कि मर्द या औरत के रवैये की वजह से डाइवोर्स जो है वो होती थी, लेकिन आज सूरत हाल ये इख्तियार कर चुकी है कि मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ने की वजह से और ज़रिया माश ना होने की वजह से, पैसे कम मिलने की वजह से, उजरत कम मिलने की वजह से लोग जो हैं वो इस कदर तंग आ चुके हैं कि एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल होता चला जा रहा है। एक्सपेक्टेशंस जो बांधी जाती हैं कि शादी के बाद जिस तरह का माहौल आगे जाके मिलेगा, जो मामला देखने को मिलेंगे, वो अगर देखने को नहीं मिलते तो उससे अल्टीमेटली फिर जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होते हैं और वो लड़ाइयाँ झगड़े जाके ख़त्म कहाँ पे होते हैं? वो तनसीख निकाह पे ही जाके ख़त्म होते हैं। अदालतों के अंदर दिन ब दिन ऐसे केसेस की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हमने कई दफ़ा ये पहले शो के अंदर भी डिस्कस किया कि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी जो ख़ास तौर पे तनसीख निकाह या तलाक के जो रजिस्टर्ड चीज़ें हैं, क्योंकि जब भी कोई तलाक होती है यूनियन काउंसिल के अंदर उसे दर्ज किया जाता है और यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी जो होता है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है, इसलिए वहाँ पे भी जो तादाद थी वो उन शादियों से भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी जो कि इस साल के अंदर जो की है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हाशिर वडाइश मौजूद हैं जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर, और उनके साथ साथ इमरान असलम हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। इमरान, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले हाशिर की तरफ चलेंगे और गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हाशिर, मुझे ये बताइएगा, केसेस तो बढ़ रहे हैं, आप क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, कोर्ट्स में मौजूद होते हैं, जो डिस्कशन बहस मुबाहिसे वहाँ पे चल रहे होते हैं, यानी शाहिद होते हैं आप उनके, तो मुझे ये बताइएगा कि जब तनसीख निकाह किया जाता है ज़्यादातर इशू महंगाई के ही होते हैं या और इश्यूज भी होते हैं? सबसे पहले तो हन्नान भाई आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने अभी बात की, तो अगर मैं अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताता चलूँ तो इस वक्त जो है वो अगर ओवरऑल हम बात करें तो शादियों की निस्बत जो तलाक की शरह है उसमें हमें इजाफा देखने में आ रहा है और ये तकरीबन 30% जो है वो इजाफा हमें देखने में आ रहा है। ये मैं आपको हालिया जो है वो 2 साल की एवरेज के हिसाब से जो है मैं बता रहा हूँ। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर बात की जाए तो तकरीबन हर 20 मिनट के बाद अदालतों के अंदर जो है वो खुला का एक केस इस वक्त रजिस्टर्ड हो रहा है। हर 20 मिनट बाद रोजाना हर 20 मिनट के बाद एक केस जो है वो आ रहा है। और इसकी तो जब हम गहराई में गए, वजूहात हमने जानने की कोशिश की, तो जितने सीनियर वकला से मेरी बात हुई, जितने वहाँ पर जो आते हैं साइलिन जिन्हें हम कह सकते हैं, जो खातून जिसकी जानिब से जो है वो दी गई, इवन हन्नान भाई मैंने वहाँ पर जो मर्द है उसको भी बेबस देखा। जब उससे बात करते हैं कि भाई क्या वजूहात है, वो कहता है भाई नौकरी नहीं है पास, अगर है भी तो तनख्वाह जो है वो इतनी कम है कि घर के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं और खास कर अगर बात की जाए तो पहले जब हम देखते तो उसमें अमूमन जो है वो खुला के केस में हमें देखने आता था उस तरह के जोड़े नजर आते थे जिनकी कोई जो है वो औलाद नहीं, अगर बच्चे हैं तो वो छोटे हैं। अब इवन हमें मतलब ऐसे भी जोड़े नजर आते हैं जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, लेकिन अब इस जो रिसेंट सिनेरियो है उसके अंदर महंगाई की वजह से जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से मजबूरन जो खवातीन है वो फिर अदालतों का रुख करती हैं। और दूसरी जानब ये भी होता है बाज़ दफ़ा जब किसी केस के अंदर खुला हो जाता है, बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं, तो अदालत की जाने से जो है वो खर्चा मुतय्यन किया जाता है, क्या जो बाप है वो अपने बच्चों के लिए इतना खर्चा देगा। तो अभी गुज़िश्ता दिनों मुझे एक ऐसा बाप मिला, वो खड़ा बेचारा रो रहा था, कहता है कि मैं करूं क्या, मेरा 10 से 15 हज़ार जो खर्चा वो मैंने देना है अपने बच्चे को, लेकिन मेरे पास उसके ही पैसे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप मिला के देखते हैं तो यही पता चलता है कि एक महंगाई जो है वो इस वक्त और माशी मसाइल जो है वो दीगर मुख्तलिफ, वो इस वक्त घर टूटने का सबसे बड़ा जो है वो सबब बन रहा है। और इसके अंदर दीगर वजूहात भी शामिल हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो एक ये है कि बाद मर्द ऐसे होते हैं जो कि खवातीन पर तशद्दुद करते हैं, उनके जो हकूक़ है वो नहीं पूरे अदा कर रहे होते, जिसकी वजह से ये मामला होता है।
لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس والے سے تو ہم یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ گھر میں جو عموماً آج کل کے دور کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ مرد کی جانب سے جو بیگم ہے یا بیوی ہے اس پر تشدد کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے، گھریلو ناچاکی کی بھی وجہ جو ہے وہ یہی بن رہی ہے کہ مرد جو ہے وہ کماتا نہیں ہے. اس کمانے کی بھی مختلف وجوہات ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ کما رہا ہے تو اس کی تنہا کام ہے، اسے نوکری جو ہے وہ نہیں مل رہی. اگر پہلے سے کہیں نوکری وہ کر رہا تھا تو اس نے مجبوراً جو ہے وہ اس کو چھوڑنا پڑ رہی، کیونکہ نوکری ہم تبھی کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہوتے رہیں. تو جب وہ نہیں ہوتا تو پھر جو بندہ ہے وہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، نوکری چھوڑ دیتا ہے. تو تمام وجوہات کی جب ہم پیچھے بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو صرف ایک ہی تار ہے، اور وہ ہے مہنگائی اور بے روزگاری. کیونکہ پہلے اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، پہلے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جو دیگر جوڑے ہوتے ہیں جن کی دیگر مختلف وجوہات کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان کی عموماً جو ہے وہ صلح ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ گھر کے بزرگ بیٹھ کے یا جس طرح عدالت جو ہے وہ ٹائم دیتی ہے، دونوں فریقین کے جو وکلا ہیں وہ مل بیٹھ کے معاملے کو حل کر دیتے ہیں. لیکن جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ صلح بھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک بندے صرف اس وجہ سے اس کی بیگم چھوڑ کے جا رہی ہے کہ بھائی یہ کماتا کچھ نہیں ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں کر رہا، تو وہ کس بنیاد پہ اس سے صلح کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو تو اپنا مستقبل بھی نظر نہیں آ رہا. یہاں تو اس کے پاس اس کو فیوچر نظر آ رہا ہو جی کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں تو میں جو اپنا یہ کام کر لوں گا یا اس کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کر لوں گا. تو اس طرح کے معاملات کے اندر زیادہ جو ہے وہ معاملات طلاقوں تک جو ہے وہ جاتا ہے. دوسری جانب اگر ہم مہنگائی کے حوالے سے بات کریں تو وکلا جو ہیں وہ بھی اس وقت ہمیں پریشان نظر آ رہے ہیں. اب میں نے پہلی دفعہ دیکھا اس طرح، کیونکہ وکلا جو ہے عموماً تو اس طرح کوئی بھی عوامی تحریک ہو مہنگائی کے خلاف یا بجلی بلوں کے خلاف تو اس کا اخلاقی طور پر جو ہے وہ صرف ساتھ دیتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ بھی عوام کے اندر جو ہے کاؤنٹ ہوتے ہیں. لیکن مجھے پہلی دفعہ میں دیکھنے میں آ رہا ہوں کہ اگر ہم گزشتہ ہفتے کی بات کریں تو ہفتے کے روز جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر، جنگ کے اندر، ٹوبہ کے اندر تمام جو بار تھی ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ہڑتال کی گئی تھی. کیوں کی گئی تھی؟ صرف اسی وجہ سے کیونکہ جو بجلی کے بل ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، دیگر جو اشیاء اور دونوش کی قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. کیونکہ چاہے کوئی ایک وکیل ہے، گھر تو اس کا بھی ہے، گھر کا جو راشن ہے وہ اس نے ایک ماہ کا لے کے آنا ہے، یا دیگر جو اخراجات ہے وہ اس نے بھی پورے کرنے ہیں. تو اس حد تک یہ صورتحال ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس مہنگائی سے متاثر ہوتا جا رہا ہے، جس کے بعد وکلا کی جانب سے ہڑتال کی جا رہی ہے. اور مطالبات جو ہیں وہ یہی کیے جا رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ جو کیا گیا، اس میں جو ٹیکسز میں خاص کر کے اضافہ کیا گیا وہ ٹیکسز واپس لیے جائیں، جو اضافہ ہے وہ کم کیا جائے. دوسری جانب جو ہے دیگر شہر و نوش کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ایون ہم جب وکلا سے گپ شپ مارے ہوتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ مجبوراً ان کو کیس بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ہماری فیس دینے کے بھی جو ہے وہ پیسے نہیں ہوتے. اس کی پھر وجوہات جو ہیں وہ یہ جاتی ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ ظاہری سی بات ہے انصاف کے لیے پھر عدالت نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے، میں انصاف جو ہے وہ نہیں لے سکوں گا. پھر مجبوراً جو ہے وہ قانون جو ہے وہ ہاتھ میں لیتے ہیں. اگر یہ تمام معاملات اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پر اگر ہمیں قابو پانا ہوگا تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہاں مہنگائی بڑھی ہے اس کی شرح جو ہے وہ کم کی جائے، جتنی ہو سکے کم کی جائے، تاکہ عام آدمی جو ہے وہ اگر بازار سے جاتے ہوئے کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہے اپنے روزانہ کے استعمال کے لیے تو اس کو پریشانی کا جو سامنا ہے وہ نہ کرنا پڑے. اور دوسرا یہاں پھر جو تنہائیں عام جو روزگار کے مواقع ہیں وہ پیدا کی جائے تاکہ لوگ جو ہیں ان کو کوئی روزگار ملے. اب دیکھتے ہیں یہاں پر چوریوں کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے، اور کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہمیں یہاں پر چوریاں کرتے نظر آتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں کہ جو باپ ہے وہ بیچارہ بیمار ہوگا، گھر میں ہوگا، یا باپ نشئی ہوگا، کما نہیں رہا ہوگا، تو بچے جو ہیں وہ مجبوراً ایسے کاموں میں پڑے ہیں تاکہ گھر کا جو معاملات ہیں وہ چلے، یا ان کی جو اپنے ضروریات زندگی کے جو بھی معاملات ہیں وہ اس کو حل کر سکیں. اسی طرح وکلا کا میں نے آپ کو شعبہ بتایا. اسی طرح اگر آپ تاجروں کی جانب جائیں تو تاجر بھی جو ہے وہ اسی طرح ہمیں پریشان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ تاجر اور جو وکلا انہوں نے کمانا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ سے. کلائنٹ ان کے پاس تب ہی آتا ہے جب عوام کے پاس قوت خرید ہوگی تو کوئی بندہ تاجر کے پاس چیز خریدنے جائے گا. یا دوسری جانب اگر بندے کے پاس اتنی قوت ہوگی، اتنا جو مال و دولت ہوگا کہ وہ کیس جو ہے وہ عدالت میں کر کے تو اپنا جو بھی مقدمہ ہے یا معاملہ ہے اس میں جی سکے. تو جب اچھا مجھے تھوڑا سا میں ثالثی کمیٹی کے حوالے سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ عمران اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران سے بھی بات کرتے ہیں. عمران، کیا عدالتوں سے ہٹ کے عام معاشرے کے اندر بھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو جوائنٹ فیملیز رہتی تھیں ایک ساتھ، یعنی تین بھائی جن کی شادیاں ہوئی ہیں اکٹھے ایک گھر میں رہ رہے ہیں، والدین بھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں، کیا اس مہنگائی کی وجہ سے اب ان میں بھی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے؟ ایک ہی گھر میں ایک ہی ہانڈی اور ایک ہی قسم کی روٹی پکتی تھی سب کے لیے، لیکن اب سننے میں یہ آتا ہے بہت ساری پنچایتی معاملات اگر دیکھے جائیں تو ان میں یہ بلوں کی تقسیم کی جاتی ہے، پھر ہانڈی روٹی الگ کر لی جاتی ہے. یہ وہ سچائیاں ہیں شاید جو لوگ معاشرے کے سامنے نہیں لے کے آتے اس مہنگائی کی وجہ سے. کیا یہ بھی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ جی بالکل. ابھی آپ لوگ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک کمانے والا ہوتا ہے اور 5 کھانے والے ہوتے ہیں. ابھی ڈائریکشن الٹ ہو چکی ہے. ابھی ہر ایک کو اگر کوئی بندہ کوئی بھی فیملی سروائیو کرنا چاہتی ہے ان کو کمانا پڑے گا اور کھانا پڑے گا. جیسا آپ نے بات کی جوائنٹ فیملیز کی،
پاورٹی ریشو اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگوں نے یہ جو بل آئے ہیں 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی ہوئی ہے اور پیٹرول 17.5 روپے مہنگا ہوا ہے. یقین کریں لوگوں نے اگر کسی بیٹی کے لیے جہیز کے لیے بالیاں لی ہوئی ہیں, گولڈ لیا ہوا, بیچ کے وہ اپنا بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں, اور اس طرح کوئی موٹر سائیکل بیچ کے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, کیونکہ جو ان کا ریونیو ہے وہ کم ہو چکا ہے, اخراجات بڑھ چکے ہیں, ٹیکسز برمار لگ گئی ہے. تو جوائنٹ فیملی بالکل ایک وقت تھا کہ لوگ جوائنٹ فیملی میں ایک ترجیحات ان کی ہوتی تھی, جو بھی ہے دکھ سکھ ہے وہ بانٹنا ہے, ابھی بھی ہے, لیکن اس مہنگائی نے, بیجا ٹیکسز نے, اور جو معاشرت میں جو جتنی یہ جو پھیل چکی ہے انارکی, اس وجہ سے انسان کو اپنا خود ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں زندہ 2 وقت کی روٹی کھا پاؤں گا یا نہیں. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کچھ ریلیف دے, تاکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ان ٹیکسز سے بچ کے, آپ نے جو کم سے کم اجرت 32,000 تو کر دی ہے, لیکن آپ کسی بھی عام فیملی کا 32,000 میں ماہانہ پیکج بنا کر دکھائیں, نہیں ہوتا نا. اس لیے تمام تر جو وسائل بروکار لاتے ہوئے عام آدمی کو ریلیف کے حوالے سے کچھ سبسڈی پروگرامز حنان صاحب لانچ کرنے پڑیں گے, جس کے باعث جو ہے آپ دیکھ لیں آٹا, گھی, ان چیزوں پہ اگر آپ سبسڈی دے دیں نا, یقین کریں آٹا, گھی, چینی اور روزمرہ کی جو معمول کے مطابق اشیاء استعمال ہو رہی ہیں, تو ہمارے مسائل کم ہو جائیں. ایک طرف تو آپ ان پہ اتنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور دوسری طرف آپ ان کا چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں کر رہے, گراں فروش اپنی مطلب آپ کے تحت ان کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. آن ادر ہینڈ یہ بجلی اور یہ پیٹرول اور دیگر اشیاء جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیجا ٹیکسز ہیں. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ والے دنوں میں اور مزید اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. یہ تمام تر جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جو IMF کے ساتھ جو اسٹینڈ بائی معاہدہ ہوا ہے $3 ارب کا 9 ماہ کے لیے, اس کے ثمرات ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ سے نکلے, لیکن انفارچونیٹلی ملک تو ڈیفالٹ سے نکل چکا ہے, لیکن پاکستانی جو عوام ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آپ عام آدمی جو ہے, آپ پرائیویٹ سیکٹر لے لیں, گورنمنٹ سیکٹر لے لیں, کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی جو پریزنٹ سیلری ہے اس میں خوش نہیں ہے, اور اس کی جو اخراجات میں بڑھ چکے ہیں, جس کے باعث آپ دیگر پروجیکٹس بھی لے لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو جیسا کہ حاشر بتا رہے تھے ڈیورس کی ریشو بڑھ چکی ہے کورٹس میں, یہ ایک اٹل حقیقت ہے, ہم اس کو نہیں انکار کر سکتے. اور اسی طرح جب یہ بڑھتی ہیں خواتین پہ تشدد کے واقعات بڑھتے ہیں, تو پنجاب میں وومن پروٹیکشن اتھارٹی کو لانچ کی گئی ہے, جو خواتین کے حقوق طلب ہوتے ہیں اس کو اسٹینڈ لیتی ہے. تو ان کی اگر ہم بات کریں تو 2022 اور 23 میں اس کی ریشو میں بہت حد تک اضافہ ہوا ہے, 70% تک اس کا اضافہ ہوا ہے, جو پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی نے اپنے اعداد و شمار جاری کیے, جس میں لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی اور دیگر ہیں. اچھا, اب ان خواتین کو کیا کیا جاتا ہے جی؟ اگر خواتین ڈیورس ہے اور وہ نہیں رہنا چاہتی گھر میں, تو وہ دارالامان کی طرف رجوع کرتی ہے کہ میں دارالامان میں ترجیح دوں گی. کیا ہے وہی معاملہ ہے, پاورٹی ریشو, انفلیشن ریشو, اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کے جو ایشو ہیں فیملیز کی, اس وجہ سے اب دارالامان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو کر سکے. اب ان کے حوالے سے کچھ اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے کہ وہ جو خواتین دارالامان میں آتی ہیں ان کو کچھ ایسا ہنر سکھا دیں, کوئی دارالامان سے کوئٹ کر کے نا کہیں اپنا ہنر کمائیں. اور جس طرح کے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا ہے, خواتین جو ہے وہ جابس کرتی ہیں اور اپنا جو ہے وہ تمام تر چیزیں اٹھاتی ہیں, اپنے اخراجات اٹھاتی ہیں, لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. دارالامان کوشش تو کر رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں, لیکن وہی ہے ہمارا جو معاشرہ, ہماری جو گورنمنٹ اس حوالے سے کچھ نظر ثانی کرے, تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے فیصلوں سے لوگوں کے گھر جڑے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کے فیصلے غلط جو کیے جا رہے ہیں اس سے لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں, ڈیورس ریشو بڑھ رہی ہے, ایون دیٹ کے لوگ تو سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہے ہیں. یقین کریں یہ تو بڑا ایک لمحہ فکری ہے کہ پاکستان میں سوسائڈ ریشو بڑھ رہی ہے جسٹ بیکاز آف انفلیشن ریشو. جب تک ہم اس مہنگائی پر کنٹرول نہیں کریں گے, جب تک ہم ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کریں, تو میں نہیں سمجھتا کہ عام آدمی اس سے بچ سکتا ہے. آپ کچھ نہ کچھ ریلیف دیتے جائیں, پیٹرول, بجلی, گیس, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آٹا, گھی, چینی, اس پہ آپ ریلیف دیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک مشکل فیصلے لیے ہیں ملک و قوم کے لیے, آپ لیں, لیکن اس کے بعد یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ کی عوام کس کی طرف دیکھے. آپ بتائیں کہ مسیحا کون ہے, کس کی, انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ اور جو پروونس گورنمنٹ کی طرف دیکھنا ہے. کچھ نہ کچھ ہمیں سبسڈی پروگرامز لانچ کیے جائیں, کچھ آٹا دیا جائے, اس طرح کچھ پروگرامز دیے جائیں تاکہ کم سے کم ان کے گھر کا سرکٹ چل سکے. لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا, اور اس کے برعکس جو ہے وہ ٹیکسز ریشو بڑھ رہی ہیں اور لوگ مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ بند ہو رہا ہے. فیصل آباد میں کووڈ کے دوران تو ویسے متاثر رہا, اور جب یہ آئی ڈی کارڈ کی شرط ہوئی تو جو اسمال ٹریڈرز تھے وہ بھی متاثر ہے. اور ابھی یہ اس طرح بڑھ چکا ہے کہ فیصل آباد میں جو اسمال انڈسٹریز ہیں, آپ کلاک ٹاور چلے جائیں, کتنے جو ہے وہ جو اسمال ٹریڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس میں گزارا نہیں کر سکتے. ان کا تمام کا جو انحصار ہے یہ ٹیکسز سے جڑا ہوا ہے. ٹریڈرز کے حوالے سے ٹیکسز پالیسی ان کو اپنانی چاہیے, اپنے ٹیکس اصلاحات
اس طرح اب سپر ٹیکس جو انہوں نے نفاذ کیے ہیں وہ اربوں روپے کے ٹیکس نفاذ کر دیے ہیں. عام آدمی پہ ٹیکس پڑ رہا ہے, ٹیکس کا دائرہ کار وسیع نہیں کر رہے, ٹیکس پیئر میں لے کے نہیں آ رہے ان لوگوں کو جن پہ جو ریالٹی ہے. اب دیکھ رہے ہیں فیصل آباد میں بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹی جو بجلی چوری کرنی ہے. بالکل, اس پہ مزید گفتگو عمران اسلم کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں جانا, ہمارے ساتھ آنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. حاشر ورائچ ہمارے ساتھ موجود ہے, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. حاشر, کورٹ میں جب کوئی ڈائیورس ہو رہی ہوتی ہے تو کیا کوئی ثالثی کمیٹی وہاں پہ بنائی جاتی ہے کہ دونوں کے معاملات کو کس طرح حل کروا دیا جائے, اور کتنے کیسز جو ایسے حل ہو بھی جاتے ہیں اور کتنے % نہیں ہوتے؟ سب سے پہلے میں حنان بھائی اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ 2016 یا 2017 کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے مسالتی سینٹر جو ہے ایک اس کا آغاز کیا گیا تھا, اور اس کا بیسیکلی جو اس حوالے سے کام ہی یہ تھا کہ اس طرح کے جوڑے جن کے آپس میں کوئی اس طرح کے مسائل ہیں اور وہ خلا کے لیے عدالت میں پہنچے ہیں تو ان کے معاملات جو ہیں وہ حل کیا جائے. لیکن یہاں پر ان کو میں کنیکٹ کروں گا وہی جس طرح آپ نے پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کی. تو آپ کو پتہ ہے جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا تو اس طرح کے جب کچھ بھی واقعات ہوتے تھے تو گھر کے بڑے ہیں وہ لڑکی کو بھی بٹھا لیتے تھے, لڑکے کو بھی بٹھا لیتے تھے, بھائی جو اپنا مسئلہ ہے وہ حل کرو, اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے تھے. یا پنچایت سسٹم تھا تو معاملات حل ہو جاتے تھے. اگر وہاں پہ بھی نہیں ہوئے تو عدالتوں کے اندر جو ہے مثالتی سینٹر بنائے گئے تھے, وہاں پر جو ہے وہ ججز بیٹھ کر, متعلقہ جو جج ہے وہ بیٹھ کر دونوں فریقین کا معاملہ سنتا تھا, اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ حل کروا کے ان دونوں کی جو ہے وہ صلح ہو جائے, بجائے یہ کہ وہ خلا کی طرف جائیں. لیکن اب جو ہے وہ ہوتا ہی ہے کیونکہ ایک تو مثالتی سینٹر جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں. اس وقت ہمیں کہیں پہ نہیں نظر آتا کہ قانونی طور پر جائے یا گورنمنٹ کی جانب سے, حکومت کی جانب سے کہیں پر بھی کوئی کسی سطح پر بھی اس طرح کا کوئی مرکز بنایا گیا ہو, کوئی کمیٹی بنائی گئی ہو جہاں پر خلا کے علاوہ بھی اگر دیگر کہیں فریقین کا کوئی آپس میں مسئلہ ہے تو اس کو حل کروایا جائے. تو ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ خلا کے کیسز میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. دوسری میں آپ کو جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے صلح کے معاملات جو تھے وہ حنان بھائی اس بنیاد پر ہوتے تھے کہ وہ جو بھی مسئلہ ہوتا تھا اس مسئلے کا وہ حل نکالتے تھے. وہاں پر اگر مرد کی جانب سے عموماً جس طرح اگر کوئی ایشو ہوتا تھا تو مرد گارنٹی دیتا تھا کہ میرا یہ مسئلہ ہے, میں اس کو حل کر لوں گا. لیکن اب پھر وہی جہاں پہ مسئلہ مرد کا یہ ہے کہ اس کی جو تنخواہ ہے وہ کم ہے, یا وہ جو بے روزگار ہے, اخراجات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, تو اس مسئلے کا حل تو اس وقت معذرت کے ساتھ ہماری حکومتوں کے پاس بھی ہمیں نہیں نظر آ رہا. تو ایک عام آدمی جو وہاں پر بیٹھا ہے جس کا یہ مسئلہ وہ کیسے اس کا حل نکالے گا. دوسری جانب جس طرح آپ نے بات کی جوائنٹ فیملی سسٹم کی, تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ 3-4 بھائی ہیں ایک ہی گھر میں اکٹھے رہنے ہیں, 2 کما رہے ہیں, 2 جو چھوٹے ہیں وہ کہیں پڑھ رہے ہیں یا ویلے پھر رہے ہیں ابھی, تو وہ کوئی ایشو نہیں تھا ہوتا. بڑے بھائی کے جو کما رہے تھے ان سے ان کے گھر کا ایک جو سرکٹ ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے بہترین انداز میں جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا ایک سفید پوش آدمی کا. لیکن اب مہنگائی جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی, اخراجات جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں, جبکہ آمدن ہے وہ وہیں کی وہیں رہی ہے, پھر جس کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایون گھر میں ایسے ٹوٹتے نظر آتے ہیں کہ بھائی اب ایک بڑا بھائی کما رہا ہے تو وہ سیدھا کہتا ہے کہ بھائی میں چھوٹے 2 بھائیوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا, میرے بچے بھی ہیں, میری بیگم بھی ہے, ماں باپ بھی ہیں, میں ایک اکیلا آدمی کمانے والوں میں کتنے کو کھلاؤں گا. کیونکہ جس طرح ابھی عمران بھائی نے بات کی کہ اس وقت جو تنخواہ ہے وہ 32,000 کر دی گئی ہے, تو 32,000 میں میرے خیال میں عمران بھائی 2 میاں بیوی کا بھی جو سرکٹ ہے وہ نہیں چل سکتا. کیونکہ اگر آپ شائع اردو نوشی کی قیمتیں جو ہیں وہ وہاں پر دیکھیں تو میرے خیال میں 20 سے 25,000 تو ان کا گھر کا ایک سامان لینے میں لگ جائے گا, جس کے اندر آٹا شامل ہے, گھی شامل ہے, دالیں یا دیگر مختلف جو مسالہ جاتے ہیں وہ شامل ہے. تو 20 سے 25,000 ایک بندے کا یہ لگ جائے گا. اب پھر اسی بندے نے اسی کے اندر جو ہے وہ بجلی کا بل دینا ہے, اور ماشاءاللہ جس طرح بجلی کے بل آ رہے ہیں مجھے لگتا نہیں کہ کسی کا جو ہے وہ 5 یا 10,000 سے جو ہے وہ کم آئے, تو اس کو ڈالیں. اور باقی روزانہ کی بنیاد پہ اگر روزانہ اس نے کہیں پر کوئی سبزی خریدنی ہے یا کہیں پر آنا جانا ہے, دیگر مختلف جو مسائل ہے اگر ان کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے تو اس بیچارے کے پاس رقم ہی نہیں ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ لڑائیاں ہی ہوں گی, کیونکہ اتنی کم تنخواہ میں آپ جو ہے وہ اپنا گھر کا پورا نظام جو ہے وہ چلا نہیں سکتے. جب نظام نہیں چلے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اس دوران اگر مثالتی کمیٹیاں بن بھی جاتی ہیں اس حوالے سے وہ, لیکن میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی ہے یا اس طرح کے مسائل ہیں تو مثالتی کمیٹیاں جو ہیں وہ بننی نہیں چاہیے, وہ بننی چاہیے تاکہ وہ اپنا کام کریں. لیکن وہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنا کام کیسے کریں گی جب جو مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے یا تنخواہ کم کا مسئلہ ہے تو اس کا تو حل میرے خیال میں مثالتی کمیٹی کے پاس بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ نہ تو کسی کو نوکری دے سکتی ہے, نہ کسی کو روزگار دے سکتی ہے, نہ کسی کو کہہ سکتی ہے جی کہ میں آپ کا ماہانہ جو ہے وہ کوئی وظیفہ لگا دیتا ہوں یا فنڈ آپ کو دے دیتا ہوں جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ ٹائپ ہے کہ آپ کے جی روزانہ مہینے کی بنیاد پر 5,000 10,000 2,000 یا جتنی بھی اس کے لیے رقم ہے. مثالتی کمیٹی کے پاس تو ایسا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو وہ مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے ٹوٹنے والے جو گھر ہیں ان کو تو وہ حل نہیں کر سکتی. اس کا اگر حل میرے خیال میں اگر کسی کے پاس آیا تو وہ صرف حکومت پاکستان کے پاس ہے, اور وہ بھی اس طرح کہ وہ جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں کمی کریں. اگر آپ وہ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو آمدن ہے اس میں اضافہ کر دیں, تاکہ اگر میں ہوں اگر جس طرح عام آدمی اگر بات کریں تو اس کی اگر تنخواہ کم ہے تو اگر اس کو کوئی چیز خریدنی پڑ جائے
تو اس کے لیے تو مسئلے ہی پیدا ہوں گے. لیکن اگر اس کی اسی طرح تنخواہ جو ہے وہ بڑھا دی جائے, چیزیں جو ہے وہ باہر بے شک مہنگی ہو, اس کے پاس قوت خرید ہوگی تو اس کو جو مہنگائی ہے وہ اتنی محسوس جو ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, مہنگائی جو ہے وہ دن دن بڑھتی جا رہی ہے, تنخواہیں جو ہیں جو قیمتیں ہیں چیزوں کی وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن اس بندے کی جو تنخواہ ہے وہ اتنی ہے جتنی آج سے 5 سال پہلے تھی. اگر اس میں اضافہ کیا بھی گیا تو 2 سے 3 ہزار روپیہ جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا, جس کی وجہ سے اس معاملے کا کوئی مستقبل یا اس کا کوئی حل جو ہے وہ ہمیں کم از کم مستقبل قریب میں تو نظر نہیں آ رہا. اس کی یہ ہے کہ کم از کم جو اس وقت بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار دیا جائے. یہاں پر جو لوکل حکام ہیں یا جو لوکل انتظامیہ جس کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر چائے اور دونوں کی قیمتیں جو ہیں وہ چیک کی جاتی ہیں, ان کو چیک کیا جائے. کم از کم کوشش یہ تو کی جائے کہ اگر زیادہ ہی صحیح, چلو کم از کم جو سرکاری ریٹ ہے اس پر تو ہمیں چیزیں جو ہیں وہ مل سکیں. ابھی عمران بھائی نے جس طرح بات کی کہ آٹا اور گھی پر کوئی سبسڈی دی جائے, یا جس طرح ہمیں رمضان کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا, لیکن معذرت کے ساتھ اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ حنان بھائی اگر ایک بندہ ہے اس کی گھر کی ضرورت جو ہے وہ ایک تھیلا, تو بھائی ایک تھیلا جو ہے وہ لے کر آپ اپنا چلے جائیں. معذرت کے ساتھ ایک بندے کو ایک تھیلے کی ضرورت ہے تو 5-5 7 جو ہے وہ تھیلے لے رہا ہے, اور ظاہری بات ہے اگر باقی جو 4 تھیلے لے رہا ہے وہ کسی غریب کا حق ہی مار رہا ہے. تو جب تک ہمیں خود بطور عوام جو ہے وہ ہمیں شعور آنا چاہیے کہ بھائی اگر میں کم از کم اگر میرے پاس قوت خرید نہیں ہے تو میرے ساتھ جو دوسرے بھائی ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. عمران آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, اب گورنمنٹ کو انیشیٹو کیا لینا چاہیے, کس طرح سے مہنگائی کم ہو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا تو اب اللہ ہی وارث ہے, کیونکہ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے, چندریان 3 لانچ کر کے سافٹ لینڈنگ کی ہے. پاکستان میں کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ آپ آئی ٹی کو آگے لے کے آئیں, آپ نے یوتھ لون لانچ کیا ہوا ہے پروگرام کے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ قرض دیں, کاروبار شروع کریں. کس طرح کاروبار شروع کریں, اس کے بعد اس کو کوئی جو ہے وہ پرمنٹ کوئی طریقہ تو بتائیں نا. آپ وہ جو لون ہے وہ آپ واپس بھی کر رہے ہیں, واٹ ایور اس کا جو بزنس ہے فلاپ ہو جاتا ہے, دیگر جو بھی چیز ہے. ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہے سر, ہمارے جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں, باہر سے کمپنیز کو بلایا جا رہا ہے. اب ایئرپورٹس کی بات کریں, اسلام آباد, لاہور اور کراچی کا ایئرپورٹ آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. ابھی یہ سول ایویشن والے پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ قومی اثاثہ ہے, اس کی نجکاری نہیں ہونے دیں. اور دبئی, قطر, چائنا سمیت دیگر جو ممالک ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے, ٹرمینل, کارگو, دیگر جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر آؤٹ سورس کرنے لگے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ مطلب ہم بطور قوم, بطور نیشن کچھ ایسے نہ ایسے کچھ پروجیکٹس لانچ کریں جس سے ایک تو جتنی بھی قوم ہے ان کو انڈیپینڈنس آئے. کچھ ایسے پروگرام لانچ کیے جائیں, آئی ٹی یونیورسٹیز کا قیام کیا جائے. ٹیکنالوجی کی جدت ہے, دور جدید میں ٹیکنالوجی سب سے بڑی ہے. آپ آئی ٹی سیکٹر کو اتنی پریولیج دیں کہ جو آنے والی یوتھ ہے وہ آئی ٹی کو لے کے اپنا جو مستقبل جو بنا سکے. آپ دیکھیں فری لانسر لے لیں, جتنے بھی یہ پروجیکٹس ہیں امازون یا دیگر جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں فری لانسنگ کے ہیں, تو لوگ گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسے کورسز, کچھ نہ کچھ ایسے پروگرامز لانچ کرنے چاہیے جس حوالے سے جو عام یوتھ ہے وہ اس طرف راغب ہو اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ریلیف پیکیج ہے گورنمنٹ کی طرف سے آئے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے ٹیکسز بھی لگانے ہیں, تمام چیزیں لگانے ہیں, تو کچھ نہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ہر سٹیز میں یہ پروگرام اس طرح کے لانچ کرنے چاہیے تاکہ ملکی ترقی میں ہم بصیرت قوم اپنا اپنا حق ادا کر سکیں. اور سبسڈی پروگرام بھی وقتاً فوقتاً لانچ کرنے چاہیے, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ ہوتی ہے شارٹ ٹرم پالیسی. جو لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے وہ ہے ٹیکسز کی صورت میں کہ آپ ان کی ٹیکسز کم کریں, بجلی, پیٹرول, گیس اور دیگر. اور اس کو جو ہے وہ ٹریڈ کی زبان میں پیورٹی ٹیکسز کہتے ہیں کہ جب تک آپ یہ کم کریں گے نا ٹیکسز, تو آپ کی جو عوام ہے وہ ریلیف ان تک پہنچ سکے گا. آپ کے فیصلوں کا آپ کا وہ اثر بھی نہیں پڑے گا. جب آپ بیجا ٹیکسز لگائیں گے, آپ کوئی پروگرام بھی لانچ کریں گے, یا فار ایگزامپل بڑی سڑک کا پروگرام لانچ کر رہے ہیں, بڑی بلڈنگ کا لانچ کر رہے ہیں, یا کوئی بھی آپ ایک بڑا سیکٹر لانچ کر رہے ہیں, اس پہ اس کا اثر پڑے گا کیونکہ انفلیشن ریٹ سے بڑھ رہی ہے. جو کل ریٹ تھے وہ آج نہیں ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کا جو سیکٹر ہے جو ترقیاتی کاموں کا وہ بھی رک جاتا ہے. تو اس میں انسرٹن سچویشن ہو جاتی ہے. تو عام آدمی تو جہاں پر پس رہا ہے, تو وہاں پر جو بڑے بڑے جو جتنے بھی انویسٹر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہاں تو انسرٹن سچویشن ہے, تو ہم کیسے سروائیو کریں. تو ضرورت اس امر کی ہے یہاں پر پاکستان میں اسپیشلی اس طرح کے پروگرامز لانگ ٹرم پالیسی کے حوالے سے کچھ اسٹریٹجک پلان اپنائی جائے, بزنس پالیسی اپنائی جائے, جس سے ہم اپنی یوتھ کو, اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو, خواتین کو سکلڈ کیا جائے, تاکہ یہ جو پاورٹی ریشو ہے کم سے کم ان کی ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم اپنے گھر کی بالیاں بیچیں, ہم بائکس بیچیں, ہمارے سوسائڈ کی ان کے خیالات بھی نہ آئیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپ کریں, تو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا. بڑی بڑی
بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. حاشر وڈائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے. تو حاشر, کورس کے حوالے سے مزید میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر بات کی جائے ان معاملات سے ہٹ کے, مہنگائی کیونکہ بہت زیادہ ہے, آپ نے ڈیورس کی ریشیو جو ہے وہ مہنگائی کی وجوہات کی بنا پہ بھی بتائیں بہت ساری, لیکن بہت ساری گھریلو نچاکیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. معذرت چاہوں گا, خواتین پہ ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے بھی جو ہے معاملات پیش آتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات پہ کیا کورٹ کس طرح کا ایکشن لیتی ہے, اور کیا کوئی ان کے لیے بھی ثالثی کمیٹی بنائی گئی ہے؟ کیونکہ آپ بتا رہے تھے کہ مہنگائی تو جو ہے وہ کم نہیں کی جا سکتی, اس معاملات میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس طرح کے معاملات میں کس طرح سے معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں؟ اصل میں بیسیکلی حنان بھائی, جب بھی عدالت کے اندر چاہے پیچھے جو بھی وجوہات ہوں گی, عدالت کے اندر کیا جائے گا خلا کا, اس کے بعد پیچھے جو ہے وہ متعلقہ جو سائل ہے اس کی جانب سے وجوہات بتائی گئی ہوتی ہیں, جس میں, اور اگر ہم بات کریں اس حوالے سے گھریلو تشدد کے حوالے سے, تو اس میں ہمیں جو ہے وہ کافی زیادہ کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. خاص کر کے اس کی میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ سزائیں جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑی سخت دی جاتی ہیں. اب اگر پہلے آج سے اگر 5 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ ایک عموماً بات تھی کہ کوئی کسی خاتون پر جو ہے وہ تیزاب پھینک دیتا تھا, یا کسی کو چاقو مار دیتا تھا, یا دیگر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا تھا, تو وہ کوئی اس طرح کا خاص جو ہے وہ قانون نہیں تھا. ایون اب اگر آپ کسی خاتون کے چہرے کو جلاتے ہیں, اس پر کسی قسم کا کوئی تیزاب ڈالتے ہیں, تو آپ کی جو سماعت ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر ہوگی. قانون جو ہے اس حوالے سے وہ اتنے سخت بنائے گئے ہیں. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے, جب خاتون جائے گی نا کسی وکیل کے پاس, جی کہ میرا اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں خلا لینا چاہتی ہوں, تو وہاں پر عموماً جو وکیل ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تشدد بھی ایڈ کر دیں اس میں, آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ خرچہ بھی نہیں دیتا, یہ بھی کہتے ہیں کہ نشہ کرتا ہے, اور نشہ نہ ملنے کی وجہ سے میرے پر جو ہے وہ تشدد بھی کرتا ہے. لیکن اگر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کسی خاتون کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اس کی جانب سے اس حوالے سے الگ جو ہے وہ کیس رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے تشدد کے حوالے سے, تو اس کی جو بھی سزا ہوتی ہے قانونی طور پر اس کو جو ہے وہ ملتی ہے. ایون پریارٹی بنیادوں پر جو ہے وہ دی جاتی ہے, تاکہ اس خاتون کے ساتھ یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہ کسی اور خاتون کے ساتھ جو ہے یا آنے والے دنوں میں کسی اور کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے. تو جو بھی اس وقت اس نے جو تشدد کیا ہے, تشدد کی نوعیت کے حساب سے, وہ میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے فار ایگزامپل زخمی کیا ہے یا خدا نخواستہ قتل کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس حوالے سے متعلقہ جو بھی دفعات لگیں گی, اگر تو وہ ثابت ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے. اچھا حاشر, یہ بتائیے گا فیملی کورٹس کے کتنے ججز ہیں, اور ان ججز کے پاس کتنے کیسز ہیں, اور کیا پینڈنگ میں بھی کیسز چل رہے ہیں؟ میں اگر صرف خلا کے آپ کو کیسز بتاتا چلوں تو اس وقت فیصلہ آباد میں تقریباً جو ہے وہ 15 سے 18 ہزار جو ہے وہ خلا کے کیسز اس وقت. اور ڈیورس کے کتنے ہیں اس میں خلا میں ڈیورس بیسیکلی حنان بھائی یہ ہوتا ہے کہ ڈیورس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ جو ضلعی انتظامیہ یا متعلقہ جو خاص طور پر یونین کونسل کو ہم کہتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائے جاتے ہیں, کیونکہ خلا جو ہے وہ خاتون نے لینا ہوتا ہے, کیونکہ یہ خاتون آتی تب ہے جب مرد جو ہے وہ ڈیورس جو ہے وہ نہیں دے رہا ہوتا. تو عدالتوں کے اندر جو ہے وہ صرف زیادہ تر جو ہے وہ خلا کے کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. یہاں بعض دفعہ ایسے آتے ہیں کہ جو ڈیورس ہے وہ دے دیا, تو بعد میں کوئی ان کا ایشو چاہ رہا ہے کہ سامان نہیں دے رہا, یا بچوں کا کوئی خرچہ ہے تو وہ نہیں دے رہا, تو اس طرح کے کیسز بھی جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر آتے ہیں. تو یہ 15 سے 18 ہزار جو ہے وہ صرف اس وقت عدالتوں کے اندر جو ہے وہ خلا کے کیسز رجسٹرڈ ہیں. ان میں سے 3 ہزار کے لگ بھگ جو ہیں وہ یہ ہوں گے کہ جو سامان ہے وہ نہیں دے رہے, میں گھر میں جو مطلب خاتون جو ہے وہ جہیز میں ساتھ لے کر جاتی ہے وہ سامان جو ہے وہ نہیں دے رہے, یا جو بچوں کا خرچہ تھا وہ نہیں دے رہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہے, کیونکہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ فیملی کورٹ کے اندر جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں. تو 15 ہزار جو کیسز ہیں وہ اس وقت رجسٹرڈ ہیں جو زیر سماعت ہیں اس وقت. لیکن اس میں ہوتا ہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں سینکڑوں کیسز کا فیصلہ ہوتا بھی نظر آتا ہے, کیونکہ خلا کے کیسز میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ 3 سے 4 سماعتوں کے اندر جو ہے وہ اگر تو خاتون کی جانب سے جو موقع اختیار کیا گیا تھا وہ ٹھیک ہوا تو ابتدائی طور پر اس کا جو خلا ہے وہ تو ہو جاتا ہے. بعد میں معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں, جن میں سامان کے کیسز چلتے رہتے ہیں, دوسری جانب بچوں کے خرچے کے حوالے سے چلتے رہتے ہیں. لیکن اس میں بھی ماتے کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جس طرح گزشتہ پروگراموں میں بھی ہم ذکر کرتے ہیں ججز کی کمی کا, تو ججز کے پاس کیسز کا جو برڈن ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے اب جو ہے اس وقت وہ ججز کی بھی مجبوری ہوتا ہی ہے کہ وہ دوسری سے تیسری تاریخ کے اندر جو وہ کھلا ہو جاتا ہے. لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ججز کی جانب سے اس گھر کو بچانے کے لیے جان بوجھ کر جو ہے وہ ایک ماہ کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ دے دی جاتی تھی. وجہ یہ تھی کہ عدالت کے اندر آئیے چلو جی اب ٹھیک ہو گیا, 1 ماہ کا ان کے وقت دے دو,
آپس میں دونوں کی شاید جو ہے وہ صلح ہو جائے، یا گھر کے جو بڑے ہیں وہ پڑھ جائیں، یا لوکل سطح پر جو مثالتی کمیٹی جو ہے وہ اگر کوئی کام کر رہی ہے تو وہ اس معاملے کو حل کر لے. لیکن اب دوسری جانب ججز کے پاس بھی اتنا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی بھی مارکنگ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کتنے کیسز آئے، اس نے کتنے نمٹائے. تو اس بنیاد پر ججز جو ہیں وہ 15 سے 20 دن اور 2 سے 3 تاریخوں کے اندر جو خلا کا معاملہ ہے وہ اس کو نمٹا دیتے ہیں. اور فیصلہ آباد اگر بات کی جائے تو فیملی کے جو وکلا ہیں وہ تقریباً 40 سے 45 جو ہیں وہ ججز ہیں اس وقت، اور ان کو بھی ہم کیا سول ججز ہی سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف فیملی کے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو 40-45 جو ججز ہیں روزانہ جو ہے وہ تقریباً ایوریج کے حساب سے ہر 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ ایک کیس آ رہا ہے. تو ان کے پاس ظاہر سی بات ہے سینکڑوں کیسز پڑے ہیں، انہوں نے تو اپنے کیسز جو ہے وہ نمٹانے ہیں. تو انہی کیسز نمٹانے کے چکر میں اور کیسز کا جو بوجھ ہے وہ کم کرنے کے چکر میں جو ہے وہ 15 سے 20 دن کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ خلا کا معاملہ نمٹا دیا جاتا ہے. ورنہ آج سے 5 یا 10 سال آپ پیچھے جائیں تو اس طرح کے کیسز میں ججز جو ہیں وہ جان بوجھ کر لمبی تاریخیں دیتے تھے تاکہ یہ گھر جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے. اور ہمیں دیکھنے میں اس طرح جو ہے وہ ہمیں معاملات دیکھنے میں ملتے ہیں کہ جب ان کو ٹائم مل جاتا ہے دونوں فری کین کے جو بڑے ہیں یا گھر والے جو ہیں وہ بیٹھ کر معاملہ حل کروا دیتے تھے. لیکن اب معاملات جو ہے وہ اتنی تیزی سے اتنی جلدی سے آگے جا رہے ہوتے ہیں کہ مرد کو صرف ایک نوٹس ہی ملتا ہے اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ خلا جو ہے وہ ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. عمران اسلم آپ کیا کہیں گے اگر ہم خاص طور پہ بات کریں مہنگائی کے حوالے سے، تو مہنگائی پہ کیونکہ جہاں پہ خلا کے کیسز بڑھ رہے ہیں وہاں پہ فیملی سسٹم بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، بھائیوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ ناگوار جو سلوک ہے وہ بچوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے. فیملی سسٹم جو ہے وہ تباہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب اس مرد کی سیلری نہیں ہے اور عورت کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہے، اس دوران جو فیملی دیکھتی ہے کہ ہمارا مسیحا کون ہے، گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے تو ہم کس کو ڈھونڈیں، تو پھر وہ اسکرول کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ قرض دینے والی آن لائن ایپس کا کہ جناب یہ قرض دے رہے ہیں، یہ تو بڑا اچھا ہے، ہمارا تو کم سے کم 1 ماہ کا یہ سکر نکل جائے گا. حنان صاحب، وہ جو چیریٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان کی جو رپورٹ ہے نا حالیہ، 120 ایسی اپلیکیشنز ہیں جو آن لائن قرض دینے والی تھی، ان کو جو ہے وہ پلے اسٹور سے ریموو کر دیا گیا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے. ویسے آن لائن قرض کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی بات سے مجھے ایک اور سوال جو ہے وہ یاد آیا. کیا حاشر سے میں معذرت چاہوں گا پوچھنا چاہ رہا ہوں، حاشر اس طرح کے کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈائیورس جو ہے وہ ہو رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے فیک اکاؤنٹس بنا کے بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے، یا لڑکی لڑکا سوشل میڈیا پہ ملے ہوتے ہیں، شادی کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور بعد میں ڈائیورس کا جو سسٹم ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس طرح کے کیسز بھی بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. جس طرح میں آپ کو طلاقوں کی شرح بتا رہا تھا یا خلا کی شرح بتا رہا تھا، تو اس میں زیادہ جو کیسز ہیں وہ معذرت کے ساتھ ہوتے لو میرج کے. ہوتا یہ ہے کہ جو موبائل ہیں یا سوشل میڈیا کے استعمال پر جو وہ دونوں کے تعلقات بنتے ہیں، جس کے بعد جو وہ مجبوراً جو ہے بعض دفعہ گھر والے بھی پڑھ کے دونوں کی جو ہے وہ شادی کروا دیتے ہیں. بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ لڑکا جو تھا وہ تو صرف فیس بک پہ ہی اس نے ایسا مطلب اس طرح کے اسٹیٹس لگاتا تھا یا اس کی یہ صورتحال تھی. اوورآل وہ جو ہے معاشی مسائل کا شکار ہے. تو وہ یعنی الٹیمیٹلی اس کے پیچھے بھی یہ ہوتا تھا کہ فیس بک پہ اس کی لائف سٹائل دیکھنے کے بعد اس سے شادی کی جاتی تھی، لڑکے سے شادی نہیں ہوتی. ہاں بالکل. اور دوسرا پھر سوشل میڈیا پر وعدے وعید اس طرح کے کیے جاتے تھے، سبز باغ جو ہیں وہ اس طرح کے دکھائے جاتے ہیں. بعد میں جب آتے ہیں معاشی مسائل کی وجہ سے وہ اگلے 100 سال بھی وہ جو سبز باغ اس نے دکھایا تھا اس پر عمل درآمد ہوتا جو نظر نہیں آتا. تو مجبوراً جو ہے وہ پھر دوبارہ عدالتوں کی طرف جو ہے وہ عدالتوں کا رخ کیا جاتا ہے. اور ایسے کیسز میں عموماً جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں، لڑکی کی جو فیملی ہے وہ اسے اس وقت جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ پہلے اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً ہم جب کیسز میں دیکھتے ہیں کہ وہ دیگر مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بعض دفعہ تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس میں جو لڑکے والے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. لیکن ایسے جو کیسز جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ لو میرج کے کیسز اور خصوصاً اس طرح کے معاملہ جیسے ہو، تو وہاں پر جو لڑکی کی فیملی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری جو بیٹی نے یہ قدم اٹھایا تھا، چاہے اس وقت ہم نے مجبوری میں یا مختلف وجوہات کی بنیاد پر اگر اس کا ہم نے ساتھ دیا تھا، تو اس کا یہ قدم جو وہ غلط ہے. اس سے بہتر یہی ہے کہ بجائے یہ کہ اب یہ آگے ساری زندگی خراب کرے، وہ ایسے معاملات میں جو وہ خلا لے لیتے ہیں لڑکی جو وہ گھر واپس چلی جاتی ہے. تو ایسے معاملات میں ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کیس ہی جو وہ صرف خلا کا دائر جو وہ کیا جاتا ہے، اس میں سامان کا یا دیگر چیزوں کا جو وہ دائر ہی نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر والے جو فری کین ہے، لڑکی کے گھر والے جو ہیں وہ عموماً یہی چاہتے ہیں کہ بس ہماری جو یہ لڑکے نے جو جھوٹ بولے تھے یا اس طرح کے جو بھی معاملات ہوئے تھے سوشل میڈیا پر، ان سے بس ہماری جان چھوٹے، ہماری جو لڑکی ہے وہ گھر واپس آ جائے. تو اگر میں اوورآل بتاؤں تو اگر خلا کے 100% کیسز میں سے کم 45 سے 50% کیسز جو ہیں وہ لو میرج کے، اور لو میرج کے تمام کیسز جو ہیں وہ اس میں بھی یہی وجوہات ہیں کہ اس نے پہلے یہ وعدہ کیا تھا میں خوش رکھوں گا، ہم جو ہے وہ اپنا گھر لیں گے، میں اتنا کماتا ہوں تو یہ تمام جو مشکلات ہیں یہ حل ہو جائیں گی، یا اس طرح کے دیگر جو وعدے وعید کیے جاتے ہیں.
تو بعد میں ان پر جو وہ 5 سے 10% بھی جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا، جس کے بعد مجبوراً جو ہے وہ خاتون کی جانب سے عدالت کی بالکل ٹھیک ہے، اور یہی مسائل ہیں جن کی وجہ سے ڈیورس ریشو جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیکنڈ ہاف کے اندر بھی بہت سارے ایشوز جو ہیں جو عام پبلک کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ان ایشوز کے اوپر ڈسکس کیا جائے، کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو یا دیگر ایشوز ہو۔ تو آج خاص طور پہ ہم ہیلتھ کے حوالے سے، اور ہیلتھ میں بھی اسپیشلی آئیز کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آنکھوں کا مرض جو ہے وہ لاحق رہتا ہے، کسی طرح کے آنکھوں کے مرض ہوتے ہیں، کسی کو کالا موتیا، سفید موتیا، بھینگا پن، یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر بیماریاں جو ہے، ان تمام تر بیماریوں کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا حل جو ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری خبریں سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں تو وہ ہو جائے گا۔ تو ان تمام تر خبروں کے حوالے سے، باتوں کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ آج ہم کریں گے۔ ہم نے بہت ہی خاص گیسٹ آج خاص طور پہ اپنے شو کے اندر انوائٹ کر رکھے ہیں۔ تعارف میں آپ کا کروا دیتا ہوں، جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر اعجاز جاوید لک صاحب موجود ہوں گے، جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بھی ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو جو آنکھوں کی کامن بیماریاں ہوتی ہیں نا، ان کے حوالے سے بتائیے گا، جن کے کیسز آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ زیادہ سے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا حل کیا ہے، یہ بھی بتائیے۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ۔ میں جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ آنکھ جو ہے جسم کا ایک بہت ہی اہم آرگن ہے، اور جتنے باڈی کے آرگن ہیں ان میں سب سے نازک اور سب سے ڈیلیکیٹ جو ہے وہ آئی کا آرگن ہے۔ جہاں تک ڈیزیزز، کامن ڈیزیزز کا تعلق ہے، تو پاکستان میں اور ایریا وائز مختلف کنٹریز میں مختلف قسم کی آنکھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے کامن بیماری ہے وہ ہے ٹراکوما۔ ٹراکوما یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک مائکرو آرگنزم ہوتا ہے جو اے ٹیپیکل ہوتا ہے، جیسے بیکٹیریا، وائرس، اس کے درمیان والی ایک مخلوق ہے، اور تو وہ موسٹلی ہائیجین سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، کہ ہمارے ہاں چونکہ بہت زیادہ ہائیجین کے پرابلمز بہت زیادہ ہیں، لوگوں کی ہائیجین اچھی نہیں ہے، پانی اچھا نہیں ہے، اور ہماری آب و ہوا بھی ڈرٹی ہے، ہمارے فیومز اینڈ ایوری تھنگ، اور اس وجہ سے ٹراکوما جو ہے وہ کامن بیماری ہے، سب سے کامن بیماری ہے ان پاکستان، اور اس کے بعد میرے خیال میں ساؤتھ افریقہ اور انڈیا میں زیادہ کامن ہے۔ تو یہ آنکھوں میں کیا کرتی ہے، یہ آنکھوں کے جو لیشز ہیں، آنکھوں کا لڈ ہے جو آنکھ کی موومنٹ میں اور ٹیئرز کو آنکھ کے اوپر سپریڈ کرتا ہے اور آپ کے کارنیا کو کلیئر رکھتا ہے۔ کارنیا سامنے والا وہ شیشہ ہے کہ جس کی آنکھ میں 45 ڈیاپٹر پاور ہے، یعنی آنکھ کی ٹوٹل پاور تقریباً 59 ڈیاپٹر یا 60 ڈیاپٹر ہے، اس میں کارنیا کی پاور 45 ڈیاپٹر ہے، باقی 15 ڈیاپٹر لینز کی ہے۔ جو لینز اوپیسیفائی ہو جاتا ہے یا دھندلا ہو جاتا ہے اس کو ہم سفید موتیا کہتے ہیں۔ یعنی سفید موتیے کا علاج کرنے کے لیے جو ہم 15 ڈیاپٹر سیکریفائس کرتے ہیں، لیکن یہ ٹراکوما اگر لیڈ کو انوالو کر لے، لیشز کو انوالو کر لے، تو یہ اس کارنیا کے اوپر جس کی پاور 45 ڈیاپٹر ہے، اس کے اوپر وہ لگتے رہیں گے، یعنی نارمل لیشز اپ ورڈ ہوتے ہیں، اور جب یہ ٹراکوما کی وجہ سے ڈیفارم ہوتے ہوتے، لیڈ کا مارجن ڈیفارم ہوتے ہوتے اندر کی طرف آ جائے، تو یہی لیشز جو آپ کو مکھی سے بچاتے ہیں، ڈسٹ سے بچاتے ہیں، کوئی چیز لگنے والی ہوتی تو فوراً بند کر لیتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، اور موسٹ آف دا جو ڈسٹ ہے اس کو فلٹر کر لیتے ہیں۔ جب بندہ آنکھ بند کرتا ہے، لیڈ بھی اور لیشز پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور پھر بیوٹیفیکیشن بھی ہے لیشز کی اپنی۔ تو یہ لیشز جو اپنی پلیس سے نیچے آ جائیں گے تو وہ آپ کے جو کارنیا ہے اس پہ سکریچز کرنے شروع کر دیں گے۔ تو ایسے سمجھیں جیسے کار کا وائپر ہے اور اس کی پلاسٹک یا اس کی ربر جو ہے وہ ٹوٹ جائے، وہ نہیں ہے، تو آپ اس کو ونڈ سکرین پہ چلا دیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ ونڈ سکرین پہ سکریچز ڈال دیں گے۔ تو سملرلی ٹراکوما یہ پاکستان میں کامن ہے، اور بریفلی اگر ہم اسے کہیں تو یہ ہماری ہائیجین سے متعلق ہے۔ تو ہماری ہائیجین، واٹرنگ، دس دیٹ اچھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر کنٹریز۔ اس کے بعد جو زیادہ پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں سفید موتیے کے۔ تو سفید موتیا بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کامن ہے، اور جو ڈرٹی ایریاز ہیں، ڈسٹی ایریاز ہیں، جیسے
بہاول نگر ہے، ڈی جی خان ہے، بکھر ہے، اس ایریے میں، یا جو مائنز پہ کام کرتے ہیں ان لوگوں میں زیادہ ہے، یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی جن کی زیادہ ہے اس میں سفید موتیا کامن ہے۔ اور سفید موتیا سے اگلی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیدائش سے لے کے ایج کے کسی ایرا میں ہو سکتا ہے۔ ہم نے بڑے سارے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے سفید موتیا اس کو، تو اس لیے یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ایج کے ساتھ ہی سفید موتیا نے آنا ہے، تو یہ بہت رانگ پرسیپشن ہے جی۔ تو ایج میں یعنی بچپن سے لے کے، برتھ سے لے کے اینڈ تک کسی ایج میں یہ سفید موتیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں ڈیزیزز سے زیادہ ڈینجرس ہے، وہ کالا موتیا ہے۔ تو اسی طرح کالا موتیا بھی پاکستان میں اور انڈیا میں اور کچھ اور سب ٹائپس کنٹریز ہیں ان میں زیادہ کامن ہے۔ تو کالا موتیا ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بظاہر کالا تھنگ از ناٹ اکرنگ ان دا آئی، کوئی کالی چیز ایسی نہیں ہے، یہ آنکھ کا پریشر یا آنکھ کی ایسی کنڈیشن ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اندر اندر سے نظر کم ہو رہی ہے، اندر اندر سے کم ہو رہی ہے، بندہ چل رہا ہے۔ اور موسٹ آف دا، اگر ہم کہیں کالے موتیا کو ہم انگلش میں گلاکوما کہتے ہیں، تو اس کی ٹائپس جو ہیں مور دین 21 ٹائپس ہیں۔ تو اس میں 18 سے زیادہ ٹائپس میں کوئی درد نہیں ہوتی، ایک دو ٹائپس ہیں جس میں درد ہوئی اور مریض فوراً چلا گیا، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سائلنٹ کلر ہے، پھر سائلنٹ وین کلر ہے۔ جیسے ایک سائنسدان نے کہا تھا کہ جو درد ہے دس از اے نعمت، اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو درد ہوئی ہے تو آپ اپنے دوست سے بات کریں گے، آپ پیرنٹس سے بات کریں گے، فرینڈ سے بات کریں گے، رشتہ داروں سے بات کریں گے، وہ کہیں گے چلیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ تو جس چیز کی درد ہی نہ ہو پتہ ہی نہ چلے، اور آہستہ آہستہ جب انسان کو پتہ نہیں کون سی ہم روز چیک کرتے ہیں کہ نظر کتنی ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر مجھے بہت بڑے مجمع میں ایڈریس کرنا پڑے تو اگر شارٹ میسج دینا ہو تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھ ایک بند کریں اور ٹارگٹ لیں کتنا نظر آتا ہے، پھر دوسری آنکھ بند کریں، ٹارگٹ کریں کہ کتنا نظر آتا ہے۔ تو جب بھی اے سیمیٹری ہو جائے وین میں، آپ الرٹ ہو جائیں، کیونکہ سیمیٹری قدرت کی وہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو جب ہمارے کسی ایکٹیویٹی سے اللہ اس سیمیٹری کو ڈسٹرب کرے گا نا، تو آپ کو دوڑ لگانی چاہیے کہ یہ سیمیٹری کیوں ہو گئی ہے۔ تو سیمیٹرک یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیمیٹرک رکھا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ ایک آنکھ ایسے بند ہو رہی تو کتنی اے سیمیٹری ہے۔ ایک آنکھ میں نظر نہیں آ رہا، اے سیمیٹری ہو گئی کہ اس میں نظر 6 ہے، اس میں نظر نہیں آ رہا، اس میں انگلیاں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو نیکسٹ جو نگلیکٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک آنکھ کمزور ہے، بندہ چل رہا ہے، سائیکل بھی چلا رہا ہے، بائک بھی چلا رہا ہے، گاڑی بھی چلا رہا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری رائٹ آئی کتنا دیکھ رہی ہے، لیفٹ آئی کتنی دیکھ رہی ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا جب وہ اس کو بند کرے گا۔ تو بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ اڈلٹ ہوڈ تک 22 ایئرز تک اس نے چیک نہیں کیا کہ یہ آنکھ کتنی ہے، یہ کتنی۔ تو اس پہ ہم نے ایک پیپر لکھا ہے کہ ہم نے 4000 بچوں کی ایک سکول میں ڈی پی ایس میں نظر چیک کی ہے۔ تو اس میں آپ یقین کریں 2% بچے ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا 6th میں 7, 8, 9th میں بچے اچھے بھلے سمجھدار ہوتے، ان کو کبھی چانس نہیں ہوا کہ ایسے دیکھیں، ایک آنکھ کمزور تھی۔ اور اس کمزوری کا علاج ارلی ایج میں ہے، اگر 10 ایئر 9 ایئر ہو گئے اور اس کے بعد تو یہ ہمیشہ ڈاؤن رہے گا۔ تو دوسری ہے نگلیکشن کہ جو ہم نے کی، اور اس سے نیکسٹ جو جس کو میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں وہ کالا موتیا ہے۔ اب کالا موتیا ایک آنکھ میں 1.2 ملین گینگلیان سیل ہیں، 1.2 ملین گینگلیان سیل ہیں جو ہماری نس بناتے ہیں، دماغ کو جاتی ہے۔ تو 1.2 ملین گینگلیان میں آپ اندازہ لگائیں کہ 100 چلے بھی جائیں تو انسان کی نظر پہ فرق نہیں پڑتا جب تک کہ ہم ہائی الرٹ انویسٹیگیشن اس کی نہیں کرواتے۔ ہائی ٹیک ہائی الرٹ انویسٹیگیشنز ہم کرائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ یار اس میں کچھ لاس ہے۔ اس وقت مریض کو بھی نہیں پتا، اس پر ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا۔ اگر ہمیں شک پڑا ہے، ہماری فیملی ہسٹری ہے کہ کالے موتیے کی ہے، فیملی ہسٹری از ویری امپارٹنٹ۔ اگر آپ کے پیرنٹس میں کسی میں بھائی بہنوں میں کالا موتیا ڈائگنوز ہو گیا ہے تو جو دوسرا بندہ جس کی VN 6 ہے ہی مسٹ ٹیک دا اوپینین فرام دا ڈاکٹر اینڈ کنسلٹنٹ کہ میرے بھائی کو ہے، میری بہن کو ہے، میرے پیرنٹس میں، یار مجھے دیکھو۔
ہم اس کو دیکھیں گے، فرض کریں اس کی نظر پوری کی پوری ہے، ہم اس کی ادر انویسٹیگیشن کرائیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں نکل آئے گا. اس کو ہم کہیں گے کہ اس کی فیمیلیل ہے، فیملی ہسٹری سے، یہ گلاکوما سسپیکٹ ہے، اس میں سسپیشن ہے. اس وقت ہم نے اس کو ڈائگنوز کر کے ٹریٹ شروع کر لینا. تو ارلی ڈائگنوسس کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس کو ٹریٹ نہ کیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا اور نظر ڈراپ ہو رہی ہے، ڈراپ ہو رہی ہے، ڈراپ ہو رہی ہے. اور اگلا موسٹ امپارٹنٹ اس سے متعلق جو میں کہوں گا فکرہ وہ یہ ہے کہ جو نظر ڈراپ ہو گئی کالے موتیے سے اس نے ریکور نہیں ہوئی. اچھا، اس کی ریکوری کے چانسز ریکوری نہیں ہے، زیرو ہے. دنیا میں اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے، بڑی ریسرچ ہوئی ہے. میں 1-2 جگہ میں سپیچ کر چکا ہوں کہ دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ انسولین کا یوز اس ریکوری کے لیے، یعنی ری جنریشن جو میں نے بتایا نا 1.2 ملین گینگلیان سیل، تو 1.2 ملین گینگلیان میں فرض کریں کسی کے 200 گینگلیان چلے گئے تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو ری جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی وہ جو ہے سکسیس اور اس کی انڈر دا لیبارٹری ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. آپ سمجھیں کہ ارریورسیبل ہے، نہیں واپس آنے. جتنے گینگلیان آپ کے چلے گئے وہ واپس نہیں آئیں گے. تو اس لیے دس از ویری امپارٹنٹ یہ میسج. ڈاکٹر صاحب انسولین کے ساتھ کیوں؟ انسولین کا کیا لنک ہے اس کے ساتھ؟ وہ اسی پہ ریسرچ ہو رہی ہے نا کہ ری جنریشن ہے. دیکھیں نا، ایک گینگلیان سیل ہے. انسولین ہارمون ریجنریشن میں رسپانسیبل ہے؟ یس، یہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ جو نیورانز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ نروس ٹیشو ہے، ایک مسل کا ٹیشو ہے، ایک بون کا ٹیشو ہے، ایک کنیکٹڈ ٹیشو ہے. تو یہ نرز کا کمبینیشن ہے جو آئی ہے، نرز کا. تو نرز کی ری جنریشن نہیں ہے تو اس پہ کام کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو گنٹھیا اور جوڑوں کا درد ہوتا ہے جن لوگوں کو، ان کا بھی ایسے کیسز دیکھنے میں آئے، ان کی آنکھوں پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے؟ یس، یہ بہت اہم کوشچن ہے. آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک اور فکرہ کہ ہیلدی جسم پہ ہیلدی آنکھیں ہونا ایک قدرتی عمل ہے. اگر جسم ہیلدی نہیں ہے تو آنکھوں پہ افیکٹ آنا ایک، سمجھیں کہ یہ ایک نارمل فارمولا ہے. جوڑوں کی درد والے مریض بعض کا جو دوائی لے رہے ہوتے ہیں اس کے آنکھوں پہ سائیڈ افیکٹ ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جو جوڑوں کی اپنی تکلیف ہے، یعنی یہ کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیز ہے جوڑوں کی، تو اس کا ڈیزیز کا اپنا آئی پہ افیکٹ ہے. مثلا یہ جو کارنیا جس کو میں نے کہا کہ دس از ویری وائٹل اسٹرکچر ان دا آئی، یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کی اتنی پاور ہے، اس کی کلیئرٹی ہے، یہ ہمیں دکھاتی ہے، سب سے زیادہ اس کی پاور ہے. تو سب سے پہلا افیکٹ اس ارتھرائٹس کا، جوڑوں کی تکلیف کا، کارنیا پہ ہوتا ہے. اور کارنیا کے ارد گرد جو ٹیشو ہے سکلیرا پہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے اس کی تھننگ ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ بلیڈ سے کسی نے کاٹ دیا. تو جوڑوں کا درد کا کیا لنک ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کارنیا کے ارد گرد جو ٹیشو ہے وہ کنیکٹیو ٹیشو ہے، اور ارتھرائٹس بھی ایک کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیز ہے. تو جہاں کنیکٹیو ٹیشو جوڑوں کو افیکٹ کر رہا ہے وہ آنکھ کے کنیکٹیو ٹیشو کو بھی کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ آنکھ کے کارنیا کے ارد گرد کسی نے کٹ لگایا. جب ہم ہسٹری لیتے ہیں، ہاں میں جوڑوں کی تکلیف ہے فلاں. اگلا امپارٹنٹ کوسچن، جوڑوں کے جو ڈاکٹر ہیں روماٹالوجسٹ، وہ کلوروکین جو ملیریا کی دوائی ہے، جو ہم یہ اس میں ایپیڈیمک جو اس میں بھی دیتے رہے ہیں، وہ کلوروکین یا ہائیڈراکسی کلوروکین جو جوڑوں کی درد کے لیے دی جاتی ہے، اس مریض کو کہنا ہے کہ آپ نے پیریاڈیکلی اپتھلمالوجسٹ کو دکھانا ہے، آئی والے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. کیونکہ آنکھ کا جو سینٹرل پردے کا پوائنٹ ہے جس کو میکولا کہتے ہیں، اس میں جا کے یہ ڈپازٹ ہوتی ہے. اگر وہ میڈیسن کلوروکین جو ملیریا والی دوائی ہے، ٹھیک ہے، ملیریا والی دوائی جیسے میں نے کہا، اسپیسیفکلی وہاں پہ ڈپازٹ کیوں ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس لیے کہ کچھ دوائیاں ہیں جن کی میٹابولزم اور ایکسکریشن کسی اور جگہ ہے. کس کی کوئی ایسی دوائیاں ہیں کہ پوری ایکسکریٹ نہیں ہوتی، باڈی میں جا کے ڈپازٹ ہو جاتی ہیں. تو اس جگہ پہ زینتھوفل زیادہ ہے جس جگہ یہ ڈپازٹ ہوتی ہے. تو زینتھوفل کے ڈپازٹ کی وجہ سے اس کو کورلیٹ کیا گیا ہے کہ یہ ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ ایک لانگ ٹرم کلوروکین لے رہا ہے، یعنی 400 ملی گرام وہ ڈیلی لے رہا ہے فرض کریں اس جوڑوں کی تکلیف کے لیے، اور آفٹر 1 ایئر
he or she can get the eye disease. اور وہ ڈیزیز ایسی ہے کہ وہ ویسے تو چل رہا ہے لیکن آپ اس کو کہیں سگنیچر کر دیں یعنی میکولر ڈیزیز ہے تو وہ سگنیچر نہیں کر پائے گا. مجھے نظر نہیں آتا, مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی. تو اس لیے بے شمار جسم کی بیماریاں آنکھ پہ افیکٹ کرتی ہیں, جیسے ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, آرتھرائٹس آپ نے پوچھ لی. اسی طرح بے شمار ادویات ایسی ہیں جو اس جسم کی بیماری کے لیے لی جاتی ہیں اور آنکھ پہ افیکٹ کر جاتی ہیں. ابھی میں ایک پیشنٹ دیکھ کے آیا ہوں انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی میں. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اس کو ٹی بی ہے, ٹی بی کی دوائی کوئی ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں اور مریض نے کہا ہے کہ میری نظر پہلے سے زیادہ خراب ہو رہی ہے. تو انہوں نے میڈیکل اسپیشلسٹ نے کہا کہ جب تم آنکھوں والے ڈاکٹر کو چیک کراؤ. تو اس کو ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ٹی بی کی دوائی جیسے ایتھمبیاٹول ہے, ریفیمپیسین ہے, تو پاکستان میں ٹی بی بھی بہت کامن ہے. ویسے آج کل تو بڑی اچھی ٹریٹ. تو ڈاکٹر صاحب اسی کی بات جو ہے وہ کنٹینیو یہاں سے کریں گے, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو آئز کی بیماریاں کو ریلیٹ کرتی ہیں یہ مختلف ڈیزیزز کے ساتھ, جیسے ٹی بی کی ڈسکشن آپ کر رہے تھے, اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے. اچھا, ٹی بی پاکستان میں بہت کامن ہے اور انفارچونیٹلی وہ جو لو سوشیو اکنامکس گروپ ہیں, جو جن کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, جن کا رہن سہن اچھا نہیں, ان میں زیادہ ہوتی ہے. تو ٹی بی ایک تو بذات خود جیسے میں نے کہا کہ اس کے بڑے افیکٹ ہیں آنکھ پہ, بے شمار افیکٹ ہیں. آنکھ پہ افیکٹ ہیں, بون پہ ہیں, جی آئی ٹی پہ ہیں, لنگس پہ سب سے زیادہ ہیں, ورٹیبرے پہ ہیں. انسان کولیپس ہو جاتا ہے اگر ورٹیبرے ہو جائیں, اس کا قد 6 فٹ ہے تو 5 فٹ رہ جائے اور کائفوسز ہو جائے, ونگا ہو جائے, ٹیڑھا ہو جائے. اسی طرح ٹی بی کے آنکھوں پہ بے شمار افیکٹ ہے. کوراڈائٹس ہو جاتی ہے, انفلیمیشن ہو جاتی ہے, یوویٹس ہو جاتی ہے. اسی کارنیا پہ افیکٹ کر جاتی ہے ٹی بی. ہم دیکھتے ہیں کارنیا پہ افیکٹ آیا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں ٹیسٹ کرائیں, وہ ٹی بی کے ٹیسٹ نکل آتے ہیں. باقی جسم میں کچھ نہیں ہے. مریض کو کھانسی نہیں آ رہی, مریض کی بونز بھی ٹھیک ہیں, مریض کا کھانے پینے کا نظام بھی ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کی یہ جو فینڈنگ ہے آنکھ پہ آئی ہوئی, یار یہ لگتا ہے ٹی بی کی ہے. ہم انویسٹیگیشن کراتے ہیں, ٹی بی نکل آتی ہے. اور دوسرا ڈاکٹر, یہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب بتایا کہ آرتھرائٹس سے ایشو بنتا ہے ٹی بی سے, یہ کیوریبل ہے؟ جو اب انیشلی اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ افیکٹ آ رہا ہے تو ادھر ہی روک لیں. یعنی ریکوری نہیں ہے. جیسے میں نے کہا ہے نا کہ گلاکوما گینگلیان سیل کی ڈیتھ ہے, نروس ٹیشو کی ڈیتھ ہے, اسی طرح ٹی بی میں آپ اگر ایتھمبیوٹول کو لیں تو وہ بھی اسی طرح کی ڈیتھ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹاکسک آپٹک نیوروپیتھی ہوگی, یعنی ٹاکسیسٹی ہوگی ٹی بی کی وجہ سے. جہاں نیورانز سمجھیں کہ ڈیمیج ہو گیا ٹی بی کی دوائی سے یا گلاکوما سے, فی الحال اس کی ریکوری دنیا میں نہیں ہے, ریجنریشن نہیں ہے, نیورانز نہیں ریجنریٹ ہوتے. اسی طرح جو ٹی بی کی دوائی سے بھی وہ ریجنریٹ نہیں ہوتے, پکی پکی لاس ہو جائے گی. اور کچھ کیسز میں اپنے زندگی میں ایسے دیکھے ہیں کہ جو کچی شراب ہوتی ہے, دوستوں میں بیٹھ کے پی لی تو صبح مریض کہتا ہے مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا, لے کے آئے تو اتنا سڈن افیکٹ ہوتا ہے کہ ان اسپائٹ آف آل ٹریٹمنٹ وہ بھی اسی طرح ٹاکسک ہے. ہم نے سب کچھ کیا, اس کا لواج کیا, اس کو آئی وی ڈرپس لگائیں, اس میں ہم نے وٹامن B12 انجیکشن لگایا, یہ کیا وہ کیا, لیکن اس کی ٹاکسیسٹی جو ہو گئی, رات کو اس نے لی یا چند گھنٹے پہلے لی, وہ آئی ہمیشہ کے لیے گئی اور بلائنڈ ہو گیا بندہ. اس کا ہر چیز ٹھیک تھی, اسٹرکچرلی ٹھیک ہے, ہر انسان اس کو دیکھتا ہے, آنکھیں بڑی اچھی ہیں, کھلی ہیں, ہر چیز ہے, لیکن وہ پیچھے اس کی ٹاکسیسٹی ہو گئی اور اس کو بالکل بلائنڈ ہو گیا, کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ بھی ایریورسیبل ہے. تو اگر ہم ایریورسیبل ڈیزیزز کی لسٹ کریں تو یہ 3 تو ادھر ہم نے ڈسکس کر لی, اور بھی اس کے علاوہ بے شمار ہوں گی جیسے جیسے آپ کوسچن پوچھیں گے. ایک ہو گئی. اچھا, ایک اور بڑی اہم چیز ہے ڈاکٹر صاحب, یہ گلمشیا کے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے, پریگنینسی کے دوران بی پی شوٹ کر جاتا ہے اکثر خواتین کا, ان کی وجہ سے بھی پیپل جو ان کے آئز کے ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بلڈ پریشر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بھی, ان کی بھی آئز پہ افیکٹ آتا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے. اس کے حوالے سے آئی میں جو ہمارا ریٹنا ہے, جو پردہ ہے, اس میں اب میں پبلک کے لیے ایک بڑی زبردست چیز میں بتاؤں کہ قدرت نے کیسا بلڈ کیا نظام
کہ ایک پانی کا کھول ہے، اس میں شیشے لگے ہوئے ہیں بریک سے، آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، اس کا فوٹو جا کے سیدھا پردے پہ بن رہا ہے، اور پردے کا فوٹو دماغ میں پرسیو ہو رہا ہے۔ جو پردے پہ فوٹو بنتا ہے وہ الٹا بنتا ہے، یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دماغ اس پہ افیکٹ نہ کرے تو ہم الٹے بیٹھے ہوئے ہیں، دماغ اس پردے کو سیدھا کر دیتا ہے۔ یہ جو پردہ ہے تو اس پہ بلڈ ویسلز ہیں، اس پہ جیسے ہم نے پہلے نیورونز ہیں، ایک پردے کی لائیو سٹرکچر ہے، اس پہ جا کے فوٹو نے بننا ہے، اور ادھر سے ان سگنل نے دماغ کو کہنا یار اس کو سیدھا کر دو۔ اسی چیز کو لیتے ہوئے ایک مسلم ہے اور کہتے ہیں کہ وہ قائد اعظم کی اولاد سے ہمایوں، اس نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ اچھا یار بندہ پردہ اس کا خراب ہو گیا ہے، آنکھ خراب ہو گئی ہے، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس نے ڈیوائس بنائی ہے، وہ ڈیوائس اور چپ وہ لگا دیتا ہے آنکھ کے پچھلے حصے میں، تو وہ سگنل ریسیو کرتی ہے اور وہ دماغ کو سگنل دیتی ہے، اور پیشنٹ جو ہے نا پرسیو کرتا ہے سم تھنگ از دس، وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ دروازہ نظر آ گیا، قریب سے کوئی بندہ نظر آ گیا، اتنا ہو جاتا ہے۔ یہ ایوولوشن ہے، یہ پچھلے چند مہینوں میں ہوئی ہے دنیا میں، تو وہ ڈیوائس اس نے بنائی ہے، وہ چپ ہے، وہ الیکٹروڈ اور چیزیں، وہ سگنل جو ہے وہ سٹیمولس پروجیکٹ کرتی ہے، اور وہ سٹیمولس برین میں پرسیو ہوتا ہے۔ یہ اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو ہم فوٹو پردے میں الٹا بن رہا ہے لیکن دماغ اس کو سیدھا کر رہا ہے، تو یعنی دماغ کا ہونا بھی ضروری ہے، پردے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب بات آ گئی ہائپر ٹینشن کی۔ ہائپر ٹینشن ہم کہتے ہیں کہ یہ واسکولر ڈیزیز ہے، یعنی بلڈ ویسل کی ڈیزیز ہے، تو کسی وجہ سے ہو گئی، اسینشل ہائپر ٹینشن ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے ہو گئی، اور دوسری ہے شوگر۔ یہ دونوں آنکھ کے بلڈ ویسل پہ جا کے افیکٹ کرتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ پردہ ایک لائیو سٹرکچر ہے، اس پہ بلڈ ویسلز ہیں، بریک ہیں، بریک ہیں، بریک ہیں، اس پہ شوگر نے اور بلڈ پریشر نے اثر انداز ہونا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ بلڈ ویسل جو ہے اور آنکھ کی بلڈ ویسل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی جو لیئرز ہیں، 4-5 لیئرز ہیں، جو اندر والی بلڈ ویسل آنکھ کی ہے وہ سنگل لیئر ہے، باہر ایک سیل پڑا ہوا ہے، اندر بلڈ فلو کر رہا ہے، تو بلڈ کی فلو کا پریشر اور بلڈ پریشر کی ایلیویشن اس کو کتنا جلدی اس کو ڈیمیج کر سکے، فٹافٹ ڈیمیج ہو جائے گی، لیک ہو جائے گی۔ یہ لیک نہیں ہوگی، یہ فیل ہوگی، ہارٹ میں پین ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ تو ہم نے بڑے دیکھے ہیں لوگ ڈائبٹیز ہائپر ٹینشن کی وجہ سے تھوڑا سا افیکٹ ہوتا رہا، وہ بلڈ ویسل جو ہے شروع میں تھوڑی سی نارمل رہی، پھر ڈیلیٹ ہو گئی، ڈیلیٹ ہو کے ریپچر ہو گئی، ریپچر ہوئی تو اس کے جو کنٹینٹس باہر نکلنے ہیں تو باقی ٹیشو نے اس کے اگینسٹ کام کرنا ہے، ایک انہوں نے نئی فارم دے دینی ہے، انہوں نے ٹیشو نے اس کو کھانا ہے، یار تم کہاں سے آ گئے ہو، ایسے آ گیا، بلڈ اندر رہنا چاہیے تھا، تم باہر آئے، ایسے سمجھا کہ ایک چیز اب نارمل جگہ پہ رکھ دیں تو وہ شروع ہو جاتا ہے سر۔ تو اس طرح پردہ دھندلا ہونا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کارنیا بھی ٹھیک ہے، لینس بھی ٹھیک ہے، موتیا بھی نہیں ہے، کالا موتیا بھی نہیں ہے، اب جہاں تصویر بننی ہے اور اس تصویر نے پروجیکٹ ہونا دماغ کو، وہ بان ہی نہیں رہی۔ تو ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز، کالے موتیے اور سفید موتیے کے پیرلل سمجھیں پاکستان میں بہت بڑا افیکٹ آ رہا، بیکاز ہم ڈائٹ کانشیس نہیں رہے۔ اگر ہم ڈائٹ کانشیس نہیں رہے تو ہمیں جو نیوٹرینٹ پرووائڈرز ہیں وہ بھی اتنا ہی ہمارا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم ایک چیز، ہم ڈائٹ کانشیس ہو گئے ہیں، فرض کریں آپ، میں اور ہمارے لسنر جو ہیں وہ ڈائٹ کانشیس ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے شوگر کے لیے فلاں نہیں کرنا، مجھے بلڈ پریشر کے لیے فلاں نہیں کرنا، تو آپ سوچیں کہ اس معاشرے میں ہمیں کون سی صحیح چیز ملے گی؟ کیا ہم یقین کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کیسے ہمیں پرووائڈ کی جا رہی چیزیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیول آف آنیسٹی از ڈیکریزنگ ڈے بائی ڈے۔ وی آر چیٹنگ آور کولیگز اینڈ آور فرینڈز اینڈ آور مسلمز، ہم ان کو چیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا اللہ پہ شاید یقین نہیں رہا کہ شاید ہم نے سمجھا کہ اس چیٹنگ سے مجھے پیسے ملنے ہیں اور میں نے اپنا سرکل چلانا ہے، حالانکہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل جانا ہے۔ ڈائٹ کانشیس ہم ہیں، گڈ، ہم نے کتابیں پڑھی، یہ وہ، ہم نے سمجھا، ہم ڈائٹ کانشیس ہو گئے کہ یس مجھے بلڈ پریشر نہیں ہونا چاہیے، مجھے شوگر نہیں ہونی چاہیے، مجھے کوئی اور بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میرا کوشچن یہ ہے آپ کے لیے، میڈیا کے لیے، پبلک کے لیے، تو جو ہم اتنے کانشیس ہو گئے ہیں، جو چیز ہمیں بھوک لگی ہم کھا رہے ہیں، اس کا ہمیں کیا پتہ ہے؟
ہمیں آئل کا کیا پتہ ہے, ہمیں باقی نیوٹرینز کا کیا پتہ ہے, ہمیں میٹ کا کیا پتہ ہے, چیزوں کا کیا پتہ ہے, اس میٹ میں کتنے ہارمون ہیں کتنے. اور ہماری کانشیسنیس اور ہماری اویئرنیس اینڈ ہماری نالج اور ہماری اسٹرکٹنیس فار دا کنٹرول اینڈ آور اویئرنیس فار دا نیوٹریشن کہاں رہ گئی. سو اگر ساری چیزیں ٹھیک بھی ہیں تو بلڈ پریشر جیسے آپ نے کہا پریگننسی میں کسی وقت اتنا ایلیویٹ ہو گیا تو ان بلڈ ویسل کی تو بیچاری کی سٹرکچر ہی اتنی نرم ہے آنکھ کی, تو پردہ اتنا نرم ہے. میں ایک جگہ جرمنی میں ایک کورس کر رہا تھا اٹینڈ, تو ایک جرمن نے مثال دی کہ جو پردہ ہے نا آنکھ کا, یہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے. ٹیشو پیپر میں کتنی جان ہوتی ہے, کوئی جان نہیں ہوتی. تو میں کھڑا ہوا, میں کہا سر دس از لائک ویٹ ٹیشو, کہ آپ ٹیشو کو ویٹ کر لیں تو بالکل ہی ختم ہو جائے. میں نے کہا سر ہم نے اس کو دیکھا کہ تھوڑے سے چیزیں آگے پیچھے ہوئیں تو اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہیں سے 100 سے جو ہے وہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں جہاں پہ روکی تھی آپ نے. تو جب آپ کی بات ہوئی آپ نے بتایا ویٹ ٹیشو کے حوالے سے, پھر کیا آگے ڈسکشن؟ ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ پردہ ضروری کتنا ہے اور ڈیلیکیٹ کتنا ہے, اور اس کے لیے انسان کا اویئر ہونا کتنا ضروری ہے, اور پبلک کا اور نیوٹریشن پرووائڈرز کا اویئر ہونا کتنا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزوں کا کمبینیشن ایک ہمارے ہیلتھ بنائے گا. ہم اپنا انوائرمنٹ ٹھیک کریں, ہم نیوٹرینٹ اچھے لیں, ہمیں نیوٹرینٹ اچھے دیے جائیں, ہمیں اویئرنیس ہو, ہمیں پتہ ہو, ہم کانشیس ہوں ان چیزوں کے لیے. اگر یہ ساری چیزیں کسی لیول پہ یہ سرکل ٹوٹا ہے تو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. جو نیکسٹ سب سے زیادہ پیشنٹ ہمارے آ رہے ہیں کالا موتیا, سفید موتیا, ٹراکوما, اور اس کے بعد وہ ہیں شوگر کے. اب شوگر کے متعلق اکثر پوچھا جاتا ہے جی میری شوگر تو ٹھیک رہتی ہے, تو میرا اگلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ 24 گھنٹے شوگر چیک کر رہے ہیں؟ ایک شوگر کا مریض ہے, آپ اس کی دن میں 5 دفعہ, چلیں 24 دفعہ نہیں ہے, 5 دفعہ اس کی شوگر چیک کر لیں تو 5 ہی دفعہ فرق آئے گا. تو جو اتنی باریک شریانیں پڑی ہوئی ہیں آنکھ کے پردے پہ, آپ پتہ نہیں مسٹر ایکس کو کتنے شوگر لیول اس شریان کے لیے ڈیمیج کر رہا ہے, اور مسٹر وائی کو شوگر کا کتنا لیول اس کو خراب کر رہا ہے. یعنی ولنریبلٹی آف دا ڈیمیج یا اس کے پردے کی خرابی میں شوگر کا لیول ہر بندے کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. کنٹرول, گڈ کنٹرول ڈیلیز کر سکتا ہے کمپلیکیشنز کو, لیکن پریونٹ نہیں کر سکتا. تو مطلب یہ نکالا ہے اس بات سے کہ شوگر نہیں ہونی چاہیے انسان کو. ہم اتنے کانشیس ہو جائیں اور ہمارا ارد گرد ماحول اتنا آنیسٹ اور کانشیس ہو جائے کہ شوگر ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر شوگر ہو جائے تو بک میں لکھا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, کہ دس ڈیلیز دا کمپلیکیشن, یعنی کمپلیکیشن ذرا دیر سے آ جائیں گی لیکن پریونٹ نہیں ہو سکتی ہیں. تو شروع میں جیسے میں نے بتایا کہ بلڈ ویسل پہ جا کے جب شوگر کے اثرات ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ جو وال ہے اتنی بریک ہے, سیل ٹو سیل بنی ہوئی ہے, تو وہ اسی طرح خراب ہونا شروع ہوتی ہے, لیکیج ہوئی, یہ ہوئی, وہ ہوئی. تو بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ چلتے چلتے چیک نہیں کرایا, پردہ نہیں چیک کرایا, اگر ایک آنکھ پہ زیادہ افیکٹ ہو گیا, شوگر ویسے دونوں پہ کر رہی ہوتی ہے اور بلڈ پریشر ایک پہ زیادہ کر رہی ہوتی ہے. یہ بھی ایک فرق ہے. شوگر دونوں پہ کر رہی ہوتی ہے لیکن فرق ہو سکتا ہے کہ اس پہ فرض کرے 10% کر رہی ہے, اس پہ 50% کر رہی ہے. جو بلڈ پریشر ہے وہ عموماً ایک ہی کو لے بیٹھتا ہے, کچھ عرصے بعد پھر دوسری انوالو ہوتی ہے. تو شروع میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا. اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پیشنٹ نے ہسٹری دی, شوگر ہے مجھے, تو جو اچھا ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے چل بیٹھ جا, اس کو قطرے ڈالو, اس کو تسلی دو, دیکھو. اب پیشنٹ کی نظر وہ کہتا ہے بظاہر میں ٹھیک ہوں, آپ دیکھتے ہو کہ یہ نشان آ گئے ہیں پردے پہ. اس کے بعد ایسے ایسے ٹیسٹ آ گئے ہیں کہ جو آپ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی وہ مشین نے دیکھ کے آپ کو بتا دیں.
ایسی مشینیں آ گئی ہیں، یہ پبلک کے لیے اور آپ کے میڈیا کے توسط سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب ایک مشین ایسی آ گئی ہے جو 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ سکین کرتی ہے۔ آپ نے بٹن دبایا، اس نے 1 لاکھ سکین کر دی۔ شروع میں آئی تھی کہ وہ 20,000 کرتی تھیں، پھر 40,000 پر سیکنڈ، ناٹ منٹ، پر سیکنڈ۔ تو اب وہ 1 لاکھ سکین 80,000 سے 1 لاکھ سکین 1 سیکنڈ میں کر دیتی ہے۔ اس کو آپ اینالائز کرتے ہو تو پیشنٹ کو بھی نہیں پتہ ہے، ڈاکٹر کو بھی اتنا پتہ نہیں لگا اس کو مشین میں دیکھنے سے، لیکن اس انویسٹیگیشن نے بتا دیا بھائی آپ کا یہ لیول ہونا چاہیے تھا اور آپ کا یہ ہے ایج میچ، یعنی 20 ایئرز کا بندہ ہے تو اس میں یہ چیزیں نارمل ہونی چاہیے تھیں جو دنیا کے 20 ایئرز کے بندے ہیں ان کی یہ ایک کرائٹیریا ہے، ایک ریفرنس ہے۔ اس میں ڈیٹا سیو ہوتا ہے۔ ہاں، وہ مشین چلتی نہیں ہے۔ میں نے پیشنٹ کا نام لکھا فرض کرو، اس نے اگلا کوشچن پوچھنا ہے یہ ایج کتنی ہے، یہ بندہ یا بڈھی ہے۔ اس نے اگلا کوشچن پوچھنا ہے کہ ایتھنیسٹی کتھوں دی ہے، یہ کتھوں دا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کچھ بیماریاں پاکستان میں ہیں، کچھ بیماریاں کسی اور ملک میں زیادہ ہیں، کچھ کسی اور ملک میں زیادہ ہیں۔ وہ پھر یہ بھی دیکھتی ہے یہ وہاں سے ڈرائیو ہو کے تو نہیں آئی۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس مشین پہ جتنی مشینیں میں نے آج تک دیکھی ہیں اس میں ایتھنیسٹی انڈین ہم لکھتے ہیں، یعنی ہم بیسیکلی انڈین ہیں، یعنی مشین اور کمپیوٹر میں ابھی تک ہم انڈین ہیں۔ اس پہ انڈین ہم لکھتے ہیں، انڈیا والے بھی انڈین لکھتے ہیں، ہم بھی، اور اس ٹیریٹری میں۔ تو وہ مشین اینالائز کرتی ہے کہ انڈین لوگوں میں یہ 20 ایئر کا جو بندہ ہے اس کا ریفرنس کٹ ویلیو یہ ہے، اگر اس کو یہ کراس کر رہا ہے تو اس میں پرابلم ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے اس کی ایج غلط لکھ دی، ہم نے اس کی ایج لکھ دی، بندہ 40 ایئرز کا ہے، ہم نے 20 لکھ دی، تو وہ پھر غلط ہو جائے گا۔ تو وہ اس کو کمپیئر کر رہا ہے 20 ایئر سے، بندے کی ایج 50 ہے، اس میں بے شمار پرابلم نکل آئیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اویئرنیس، انویسٹیگیشنز، سراؤنڈنگ، انٹیک اور کانشسنس اور لیول آف ورکنگ، ٹینشن، ایکسرسائز، ایوری تھنگ۔ لیکن ٹینشن تو پھر ہم سب لوگوں کو ہے ہی ہے، جو اس طرح کا انوائرمنٹ ہے، تو وہ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ایکٹیویٹی اور جہاں تک ہیں وہ شوڈ بی کانشیس اباؤٹ آور آئیز، آور نیوٹریئنٹس، آور سراؤنڈنگ، اور اسپیشلی ون آئی ادر آئی ٹیسٹ۔ یہ تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ہر وقت بندہ دیکھ سکتا ہے کہ اس آنکھ میں کتنا ہے اور اس آنکھ میں۔ تو وہ شروع والی جو بات تھی کہ ان بچوں کو، اسکول کے بچوں کو نہیں پتہ چلا کہ ایک آنکھ کمزور تھی اور ایج لیپس ہو گئی، اور اسی وجہ سے بہت سارے بچوں کو وہاں پہ بیٹھ کے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ بعد میں پٹائی اس چیز سے ہوتی ہے کہ اس کو لیکچر سمجھ نہیں ہاں، آتا، لیکچر سمجھ نہیں آیا، اسے کچھ دکھے گا تو لیکچر سمجھ آئے گا نا۔ ہاں، تو اس کے اوپر بھی بچوں کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ کیمپس لگنے چاہیے؟ اور کیمپس لگنے چاہیے، اور ٹیچر جو ہیں نا ان کی اس حساب سے تھوڑی بہت میڈیکل اورینٹیشن ہونی چاہیے۔ ویسے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے کورسز میں میڈیکل ایجوکیشن بچوں میں اویئرنیس، چیزوں کی، ڈائٹ کی، صحت سے متعلق چیزیں ہونی چاہیے، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نقصان دہ، یہ فلاں فلاں، یہ شروع سے ہم بچوں کے کورس میں شامل کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے اکثر ٹیچر بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بچہ صحیح نہیں دیکھ رہا، اس کو چیک کریں۔ تو اسی طرح بلکہ میں نے شروع میں تھوڑی سی سروس کی ہے ڈی پی ایس میں، تو انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ اسکول ہیلتھ سروس کی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھا جائے کہ کس میں بچے میں کتنا آ رہا ہے۔ لیکن اگین یہ بہت ضروری ہے کہ وہ دونوں آنکھوں سے وہ صحیح پڑھ رہا ہے، جب ایک آنکھ بند کی تو وہ پڑھ نہیں رہا، تو یہ بہت ضروری ہے کہ کیا وہ دونوں آنکھوں سے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ سیکنڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ میسج دینے والا یہ ہے، اگر پیرنٹس میں ایک میں یا دونوں میں آئی کی ڈیزیز ہے، یہ چلیں سمجھ لیں اینا کی لگی ہوئی ہے، تو بچوں میں اینا کا چانس بہت زیادہ ہے۔ تو اگلا کوسچن جو کوئی بھی میرے سے پوچھے کہ آج کل کی جو سکول کی روٹین ہے، جو پرانی روٹین ہے، جو پرانی ایکٹیویٹی ہے، اور اس میں کیا فرق ہے، تو آج کل جو نیئر وین اور جو ڈیفرنٹ ڈیوائسز کا یوز بہت زیادہ ہے، کمپیوٹر یوز بہت زیادہ ہے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہیں ہے، سن لائٹ اکثر سکولوں میں ہے ہی نہیں،
اور بچے سن لائٹ پہ ایکسپوز نہیں ہیں، بچوں کی آؤٹ ڈور گیمز نہیں ہیں، گھر میں ہی سارا کچھ ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، موبائل، تو اس سے بھی آئی کے پرابلم آ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انسومیا کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں۔ انسومنیا دیکھیں، جو نیند ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو شاید پتہ ہے یہ برین میں ایک بایولوجیکل کلاک ہے، ایک کلاک وہ دیوار پہ لگا نا، ایک کلاک دماغ میں لگا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل کلاک۔ یہ سٹرائک کر رہا ہے کہ آپ نے اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے جاگنا ہے، اور اس کی روٹین پکی ہونی چاہیے۔ ہم نے اس کلاک کے ساتھ کیا حشر کیا ہوا ہے؟ ہم روزانہ کلاک آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اب پھر اس کی وجہ سے ڈسٹربنس تو آئے گی نا۔ ہاں دیکھیں، چیزوں کو ریگولیٹ کرنا، اور اللہ نے ہمیں وہ کلاک دیا ہے، اللہ کی بات ہمیں ماننی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے آپ جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھ جائیں۔ بالکل، اس سے صحت پہ جو ہے وہ پازیٹیو افیکٹ پڑتے ہیں اور بہت سارے معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ وقت کی کمی ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دے اجازت، پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔